अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इस सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल क़ुरआन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ैल में इंशाअल्लाह आज जो हमारा मौजू है वो है मसाइब और तकालीफ़ का नुक्ता उरूज। सन 7 नबवी में कुरैश मक्का ने बाहम मिलकर फ़ैसला किया कि अब हम ख़ानदान बनी हाशिम और ख़ानदान बनु अब्दुल मुत्तलिब का बाइकाट करेंगे, इनके साथ कोई लेन देन नहीं करेंगे, इनके साथ कोई रिश्तेदारी अपनी कायम नहीं रखेंगे और हर तरह से इनका मुकातिया होगा इल्ला ये कि ये हज़रत मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें। ख़ानदान बनी हाशिम, ख़ानदान बनु मुत्तलिब वो हज़रत मोहम्मद की हिमायत पर डट गया और उसे बिलाखिर शेबे अबी तालिब में महबूस होना पड़ा। और अबू लहब जैसे बदबख्त इंसान ने कि जिसके 2 बेटों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की निस्बत तय थी, हज़रत रुक़ैया की, हज़रत उम्मे कुलसूम की, उसने अपने बेटों से कहा, दोनों आए और उन्होंने आकर आपकी बेटियों को तलाक दे दी और एक ने गुस्ताखी भी की, आप पर थूकने की कोशिश की। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। और वो एक मरतबा जब शाम से सफ़र तिजारत से वापस आ रहा था, उसको डर था कि हज़रत मोहम्मद की बद्दुआ ज़रूर पूरी होगी। उसने सोया और उसके गिर्द लोगों ने एक आग का अलाव जला दिया ताकि कोई भी जानवर इसको नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन एक शेर आया और उसने छलांग मारकर आग के अलाव को अबूर किया, उस शख्स को चीरा फाड़ा और उसके बाद वो चला गया। फिर पूरे तकरीबन 3 साल तक मक्का में इंतहाई मुश्किलात में ख़ानदान बनी हाशिम रहा। कोई उनके साथ लेन देन नहीं करता था। कोई काफ़िला अगर बाहर से सामान लेकर आता था तो ये लोग फ़ौरन ख़रीद लेते थे ताकि कुछ बचे ना कि बनी हाशिम ख़रीद सकें। और या फिर ये है कि जो सामान ख़ुद नहीं भी लेना होता था उसकी इतनी ज़्यादा बड़ी बोली लगा देते थे कि बनी हाशिम की सकत से बाहर तक के सामान ख़रीद सकें। लिहाजा शेबे बनी हाशिम में झाड़ियाँ और उनके पत्ते खा खा कर और सूखे हुए चमड़ों को पानी में भिगोकर चूस चूस कर ये मुश्किल अरसा मुसलमान गुजारते रहे। कभी कोई अगर खुराक लेकर आने की कोशिश भी करता शेबे बनी हाशिम में तो उसको भी रोका जाता। कुछ लोग थे हकीम बिन हिज़ाम जैसे कि जो खुफिया तरीके पर कोई ना कोई राशन पहुंचा देते थे, लेकिन यह है कि अजीब कैफियत, भूख की वजह से मासूम बच्चे बिलक बिलक कर रोते थे और उनकी आवाज़ें पूरे मक्के में फैलती थीं, लेकिन संगदिलों को कोई रहम नहीं आता था। खाना काबा पर कुरैश के ख़ानदानों ने बाकायदा अपना एक ये अहद लटका रखा था कि हम बनी हाशिम का बाइकाट करेंगे। बिलाखिर 3 साल इन मुश्किलात में गुज़रे तो फिर कुरैश के कुछ सरदारों को ख्याल आया कि हम बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। उनमें पेश पेश थे मुतम बिन अदी, उनके अलावा कुछ और सरदार भी थे। फिर उन्होंने मिलकर एक दिन खाना काबा में ये कहा कि हम कब तक ये जुल्म करते रहेंगे। अबू जहल ने उसकी मुखालफत की, लेकिन वो तमाम सरदार खड़े हो गए और कहा कि हम इस नविश्ते को जो अहद बांधा गया है, लिखा गया है, लटकाया गया है खाना काबा की दीवार के साथ, हम इसको फाड़ रहे हैं। अबू तालिब भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज ही मुझे मेरे भतीजे मोहम्मद ने बताया है कि तुम्हारे इस अहद के नविश्ते को एक कीड़ा खा चुका है। अगर वाकई कीड़े ने खाया है तो फिर जान लो मेरा भतीजा सच्चा है, उसकी बात मान लो। आगे बढ़े तो देखा वाकई ऐसा था कि कीड़ा उस नविश्ते को खा चुका था और सिर्फ बिस्म का अल्लाहुम्मा यानी अल्लाह के अल्फाज सिर्फ बाकी रह गए थे। बाकी है कि ये मुशरिकीन, ये जहन्नम वाले हैं। दूसरा सानिया इस साल जो हुआ
وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا تھا۔ اللہ کے رسول کی ایسی وہ شریک حیات تھیں کہ انہوں نے انتہائی مشکل وقت میں اللہ کے رسول کا نہ صرف بھرپور ساتھ دیا بلکہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی تجربے کے حوالے سے بہت زیادہ معاونت بھی کی۔ 65 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ جب تک وہ حیات تھیں اللہ کے رسول کو ان سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 10 نبوی کا یہ سال جو ہے یہ عام الحزن ہے، یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے۔ پھر جو ایک بہت بڑا آپ کے لیے مکے میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا وہ یہ تھا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب کو خاندان بنی ہاشم نے اپنا سردار بنا لیا۔ وہ بدبخت جو آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، بہت بڑا گستاخ تھا، پڑوسی ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ انتہائی غیر اخلاقی سلوک کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، آپ کے پیچھے پیچھے چل کر لوگوں سے کہتا تھا ان کی بات مت سنو۔ اور جب آپ کا دوسرا بیٹا عبداللہ اس کا انتقال ہوا تو خوشی سے مکے کی گلیوں میں دوڑا یہ کہتا ہوا کہ وہ تیرا محمد، وہ تیرا محمد، محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد کی جڑ کٹ گئی، ان کی واحد اولاد نرینہ ختم ہو گئی، اب یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس بدبخت کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، دور نبوی کے اور کسی کافر کا نام قرآن میں نہیں ہے، ابو لہب کا نام آیا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ شخص اب بن گیا سردار بنو ہاشم کا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاندان بنی ہاشم سے نکال دیا، اور اب آپ خاندان کی حمایت سے، خاندان کے تحفظ سے محروم ہو گئے۔ لہٰذا اب مشرکین اس قابل ہو گئے کہ وہ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر سکیں، اس لیے کہ اب انہیں کوئی ڈر نہیں تھا خاندان بنی ہاشم کی طرف سے کسی رد عمل کا، کسی انتقام کا۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، اگر یہ مکے والے اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم کے نصیب میں لکھ دیا ہے، وہ قوم اس قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہوا کہ شاید یہ خوشخبری دی جا رہی ہے اہل طائف کے بارے میں، لہٰذا پھر آپ نے سن 10 نبوی میں طائف کا سفر کیا۔ سفر طائف کی تفصیل انشاءاللہ سمجھتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، سیرت حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پروگرام میں آج ہم اللہ کے رسول پر جو مصائب اور تکالیف آئیں اللہ کی راہ میں، ہم ان کا نقطہ عروج پڑھ رہے ہیں۔ یہ نقطہ عروج ہے سفر طائف کے دوران۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے دن جب کہ اللہ کے رسول زخموں سے چور تھے، آپ سے پوچھا تھا کہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن یہ آج کا دن احد کا دن ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، میری زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ دن وہ تھا طائف کا دن۔ احد میں تو میرے گرد کئی جانثار موجود تھے، طائف میں صرف میرے ساتھ ایک ہی میرے ساتھی تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ تبلیغ میں اولین ترجیح دی جاتی ہے معاشرے کے ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں معاشرے کی زمام کار ہوتی ہے، جو معاشرے کے سردار اور لیڈر ہوتے ہیں۔ اگر وہ بات مان لیں تو پھر نیچے کے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ نیچے کے لوگ اگر ایمان لے بھی آئیں تو یہ سردار ان پہ تشدد کرتے ہیں، تو نیچے کے لوگوں کے لیے بھی ریلیف، آرام دہ پہلو یہ ہے کہ بڑے بڑے سردار وہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ کے رسول طائف گئے اور جا کر 3 سرداروں کے سامنے توحید کی دعوت رکھی۔ تینوں نے بڑے گستاخانہ جواب دیے۔ ایک نے کہا کہ کعبے کا پردہ چاک ہو جائے گا اگر
تمہیں نبی بنا دیا جائے۔ یعنی معاذ اللہ یہ تو بہت زیادہ ذلت والی بات ہے پورے کے پورے معاشرے کے لیے کہ تم جیسے آدمی کو نبی بنا دیا جائے۔ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، اللہ ان گستاخوں کو ذلیل کرے، اور اللہ نے ذلیل کیا۔ دوسرے گستاخ نے جواب یہ دیا کہ کیا اللہ کو یتیم ملا تھا نبی بنانے کے لیے؟ تیسرے گستاخ نے یہ جواب دیا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرتا، اگر تم سچے نبی ہو تو تمہارا انکار خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تم جھوٹے نبی ہو میں جھوٹوں سے بات ہی نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ کے رسول 10 روز تک طائف میں رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن سرداروں نے، لوگوں نے بجائے آپ کی بات ماننے کے، آخر ایک روز اپنے علاقے کے جتنے بھی اوباش تھے، جو بھی لفنگے تھے، غنڈے تھے، ان سب سے کہا کہ ذرا ان کی خبر لو، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو پہلے انہوں نے چھیڑنا شروع کیا، آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور پھر انہوں نے آپ پر پتھراؤ شروع کر دیا، اور اتنے طاق کے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہہ بہہ کر آپ کے نالین مبارک میں جم گیا، اور آپ کے لیے نالین مبارک کا اتارنا مشکل ہو گیا۔ اور حضرت زید بن حارثہ کبھی ایک طرف سے آپ کے سامنے آتے، کبھی دوسری طرف سے آتے، وہ بھی پتھر کھا کھا کر زخمی ہو گئے۔ آپ طائف سے باہر نکلے، 3 میل تک بدبخت آپ کا پیچھا کرتے رہے۔ بالآخر 3 میل کے بعد عتبہ بن ربیعہ کا، شیبہ بن ربیعہ کا ایک باغ آیا، اس باغ میں آپ نے پناہ لی، اور تب وہ ظالم وہاں سے رخصت ہوئے۔ اب اس باغ میں آنے کے بعد اللہ کے رسول کو سکون ملا، اور اللہ کے رسول نے اب ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ کے رسول کی یہ دعا عرش پر پہنچی، جبریل امین ملک الجبال کو لے کر آئے اور کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، حکم دیجئے، طائف 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، ابھی دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دیتے ہیں اور یہ پوری بستی کو کچل دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ممکن ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ ثقفی تھے، اہل طائف کی اولادوں میں سے تھے، جن کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ جو اسلام داخل ہوا وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد اس باغ میں عتبہ بن ربیعہ موجود تھا، گو کہ وہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ آپ زخموں سے چور ہیں، نڈال ہیں، اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ انہیں انگور پیش کرو۔ وہ غلام آپ کے پاس انگور لے کر آیا تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس علاقے سے ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور میرا تعلق نینوا سے ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے نینوا تو میرے بھائی یونس بن متی کا علاقہ ہے۔ اس غلام نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے کہا میں نبی ہوں اور یونس میرا بھائی ہے، اور وہی کے ذریعے سے مجھے اس کی اطلاع ہوئی ہے۔ اس غلام نے تصدیق کی کہ آپ سچے نبی ہیں، اس نے آپ کے ماتھے پر اور آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد آپ اس باغ سے روانہ ہوئے اور رات کو پہنچے وادی نخلا میں۔ زخموں سے چور تھے، دل آپ کا دکھا ہوا تھا، بڑی امیدوں کے ساتھ آپ گئے تھے طائف کہ شاید وہاں پر کوئی امید کی کرن نکل آئے، لیکن طائف والوں نے وہ کچھ کیا جو کہ مکے والوں نے 10 سال میں نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ اللہ کے رسول کی تلاوت میں ویسے بھی کیا سوز ہوتا ہوگا، لیکن جب دل دکھا ہوا ہو تو سوز اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ یہ تلاوت کر ہی رہے تھے کہ ایک جنوں کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ سورہ احقاف کے آخری رکوع میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جبکہ جنوں کی ایک جماعت کا رخ ہم نے پھیر دیا اے نبی آپ کی طرف، وہ بڑی غور سے قرآن مجید سن رہے تھے۔ یستمعون القرآن فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب وہ وہاں پر حاضر ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا خاموش رہو، خاموش رہو۔ انصتوا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جب قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوئی تو فوراً جا کر اپنی قوم کو انہوں نے خبردار کرنا شروع کیا اور بتایا کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ ویہدی الی الحق والی طریق مستقیم، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو کتاب موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے،
گویا وہ جنات انجیل یا زبور سے واقف نہیں تھے، وہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم کے لوگو، اللہ کے اس داعی کی پکار پر لبیک کہو، اس پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن اگر تم نے روگردانی کی تو پھر کوئی اللہ کے مقابلے میں تمہارا حمایتی نہ ہوگا، اور یہ بڑی واضح گمراہی ہے۔ ناظرین نوٹ کیجئے، جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا اور فوراً قرآن کے مبلغ بن گئے، لیکن ہم کئی دفعہ قرآن مجید سنتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ ہم بھی قرآن مجید کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ ہمیں ان جنات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کو اس وقت معلوم نہیں ہوا کہ میرا قرآن جنات سن رہے ہیں، بعد میں آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا۔ سورہ جن کی پہلی آیت ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے نبی کہیے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا اور پکار اٹھے کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو بہت ہی متاثر کرنے والا ہے۔ جب آپ مکہ پہنچے ہیں، وہاں پر آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ ہو چکا، لہٰذا اب آپ کے لیے بہت مشکل تھا مکے میں داخل ہوں، تو آپ نے ایک سردار اخنس بن شریک کو پیغام دیا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ تو اس نے کہا کہ میں حلیف کے طور پہ یہاں رہ رہا ہوں، میری پناہ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا تو اس نے کہا کہ میری پناہ کو بنو کعب قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو، تو مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی، اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار سجا کر آیا، آپ کو اپنے ساتھ مکہ میں لے کر گیا۔ آپ خانہ کعبہ گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، 2 رکعات پڑھیں۔ اس دوران مطعم بن عدی نے آپ کو گھیرے رکھا اور اس کے بعد وہ آپ کو آپ کے گھر میں داخل کیا۔ اس نے مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ محمد کو میں نے پناہ دی ہے۔ ابو جہل نے پوچھا کہ صرف پناہ دی ہے یا ان پر ایمان لائے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ایمان نہیں لایا، صرف پناہ دی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ پھر کوئی بات نہیں، ہم بھی تمہاری پناہ کا احترام کریں گے اگر تم ان پر ایمان نہیں لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مطعم بن عدی کا مجھ پر واقعی بہت بڑا احسان ہے اس مکی دور میں۔ لہٰذا آپ نے کہا بدر کے دن کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے سفارش کرتا کہ میں بدر کے قیدیوں کو رہا کر دوں تو میں ان کو رہا کر دیتا اس کی سفارش پر، بغیر کو فدیہ لیے ہوئے۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول کی سیرت کا ذکر بڑا پیارا ہے، بڑا حسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ذکر کو جاری و ساری رکھنے، اس سے اپنے دلوں کو ایمان کے ساتھ منور کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔